वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HSC टॉक। मेरा यूट्यूब हैंडल है @HSC Talk 4। तो आज इस चैप्टर में हम 2.2 को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास है मैनेजमेंट सिस्टम। हमने 2.1 में पढ़ा था कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम होता कैसा है और वो है क्या। आज हम पढ़ेंगे उसको मज़ीद आगे एक्सप्लेन करेंगे ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को, और हम देखेंगे आज कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम वर्क कैसे करता है, ठीक है। और हम उसको जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मेकिंग द मैनेजमेंट सिस्टम वर्क, उसको हम काम में कैसे लेके आते हैं, ठीक है। द हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी और ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी की जो पॉलिसी है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चले शुरू करते हैं। इन दिस सेक्शन, इस सेक्शन में एन ऑर्गेनाइजेशन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू इट्स हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। एक इदारे का जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो उसके जो पॉलिसी होती है उसके ज़रिए इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसके ज़रिए लागू किया जाता है। The health and safety policy of an organization is an important document that sets out the organization aims with regards the health and safety। जो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी होती है वो एक बहुत अहम डॉक्यूमेंट है जो कि हमें अब एक इदारे के जो इरादे होते हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए वो हमें बताते हैं। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अचीविंग दीज एम्स, और कौन रिस्पॉन्सिबल है इन अहदाफ को हासिल करने के लिए। एंड हाउ ही एम्स टू एंड हाउ द एम्स टू बी अचीव्ड, और वो जो अहदाफ हैं वो कैसे हासिल किए जाएं। द पॉलिसी हैज़ ए रोल इन डिसीजन मेकिंग ऑफ बोथ सीनियर मैनेजमेंट। जो पॉलिसी है उसका एक अहम किरदार है डिसीजन मेकिंग में, सीनियर मैनेजमेंट में। हु फॉर्मुलेटेड, जो इसको बनाते हैं पॉलिसी को, एंड अदर मैनेजर्स, और जो दूसरे मैनेजर्स हैं। हु आर रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट इट, और जो मैनेजर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। पॉलिसी जो है अहम किरदार अदा करती है उन सब के जो है डिसीजन मेकिंग में। A health and safety policy is usually presented in the three parts। जो हेल्थ एंड सेफ्टी की पॉलिसी होती है उसके तीन अज्जा होते हैं। द जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, द ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन एंड द अरेंजमेंट सेक्शन। जो जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट होता है जिसमें वो अपने किए हुए अहदाफ बताते हैं और वादे बताते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन, और उसको कौन करेगा, जिम्मेदारियाँ किस जो हैं वो बताती हैं। और तीसरा जो है अरेंजमेंट सेक्शन, और उसमें क्या अरेंजमेंट किए गए उन अहदाफ को हासिल करने के लिए, वो सेक्शन जो है शामिल होता है पॉलिसी में। चलते हैं जी आगे। द जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट आउटलाइन द इम्पोर्टेंस दैट ऑर्गेनाइजेशन प्लेसेस ऑन द हेल्थ एंड सेफ्टी एंड द कमिटमेंट दैट कैन बी एक्सपेक्टेड। जो जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट होता है वो हमें बता देता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है हेल्थ एंड सेफ्टी को किस तरह रखती है, किस मकाम पे रखती है, और जो कमिटमेंट है, जो उनके अहदाफ हैं, जो इनके वादे हैं, जो जो वो एक्सपेक्ट करते हैं। आगे पढ़ते हैं जी। इट सेट्स एम्स एंड ऑब्जेक्टिव फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव, और वो क्या ये जो पॉलिसी है वो क्या करती है, वो ऑब्जेक्टिव जो है मकासद जो होते हैं एक इदारे के वो सेट करती है जिसको इदारे ने हासिल करना है। इट इज़ साइंड बाय द पर्सन इन ओवरऑल कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और ये जो पॉलिसी है वो किसने साइन की होती है, उस पर्सन ने जिसका कंट्रोल पूरे इदारे पे रहता है, जिसने ओवरऑल इदारा कंट्रोल किया होता है। इसका मतलब है कि हाई लेवल पे जो सबसे बड़े मैनेजमेंट हैं उनके सिग्नेचर होते हैं इस पे। अच्छा, द ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन हाईलाइट्स द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट एग्जिस्ट एट ऑल लेवल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, और जो ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन है वो क्या करती है, वो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बताती है जो एक इदारे में मौजूद होते हैं तमाम लेवल पे, बुनियादी लेवल से लेके हाई लेवल तक। इट शोज़ द लाइंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये क्या करती है, ये जो है एक लाइन बताती है ज़िम्मेदारियों की, और जो जो मुख्तलिफ़ अशख़ास की ज़िम्मे डाली होती हैं। आगे है जी। द अरेंजमेंट सेक्शन प्रोवाइड्स द डिटेल ऑन हाउ द ऑर्गेनाइजेशन मैनेज हेल्थ एंड सेफ्टी, और ऑर्गेनाइजेशन में क्या है जी, डिटेल होती है कि एक इदारा जो है वो कैसे हेल्थ एंड सेफ्टी का जो है
हेल्थ एंड सेफ्टी को कैसे मैनेज करता है? इट आउटलाइन द जनरल अरेंजमेंट दैट relate to the health and safety management and the specific arrangement that relate to the individual health and safety topics and issues. और ये अरेंजमेंट जो है वो स्पेसिफिक अरेंजमेंट जो है बताती हैं जो कि एक आम वर्कर, एक आम आदमी की हेल्थ एंड सेफ्टी और हेल्थ एंड सेफ्टी के टॉपिक और इशू को जो है उजागर करता है. आगे है जी, हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसीज़ हैव टू बी रिव्यूड इन ऑर्डर टू स्टे करंट एंड रेलेवेंट. और जो हेल्थ एंड सेफ्टी की पॉलिसीज़ हैं उसको रिव्यू किया जाता है. ठीक है जी, आगे चलते हैं. इंट्रोडक्शन टू हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसीज़. तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी की जो पॉलिसी है उसके बारे में. द फाउंडेशन स्टोन ऑफ एन इफेक्टिव ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम इन एन ऑर्गेनाइजेशन. ये जो पॉलिसी है वो एक फाउंडेशन स्टोन है. ठीक है जी, एक फाउंडेशन स्टोन है एक इदारे का, जिसको हम बोलते हैं संग बुनियाद. ये एक संग बुनियाद है एक इदारे का. हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी जो है वो क्या है? हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी एक संग बुनियाद है. अ गुड हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी सेट्स आउट द ऑर्गेनाइजेशन जनरल अप्रोच एंड कमिटमेंट टू अचीविंग द पर्टिकुलर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव. जो एक पॉलिसी होती है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी की, वो क्या करती है? एक ऑर्गेनाइजेशन के जो जनरल अप्रोच होती है, जो उनके किए गए वादे होते हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के, जो उनके ऑब्जेक्टिव हैं, जो उनके मकासद हैं, जो उनके इरादे हैं, उसको दिखाने के लिए. इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क ऑफ जनरल स्पेसिफिक हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर स्टाफ and guidance on the detailed operational arrangements to be taken to protect employees and others from harm as a result of workplace activities. और ये क्या करती है जी? ये हमें प्रोवाइड करता है, एक फ्रेमवर्क देता है हमें जनरल और स्पेसिफिक जो है हेल्थ एंड सेफ्टी, आम और खसूसी जो हेल्थ एंड सेफ्टी की जिम्मेदारियां हैं स्टाफ के लिए, और गाइडेंस देती है हमें ऑपरेशनल अरेंजमेंट पे, जो कि ऑपरेशन के सतह पे जो हमने काम किया है उस उन हसूल के लिए, उन क्या अरेंजमेंट हमने किए हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के जो हमारे गोल हैं. टू बी टेकन टू प्रोटेक्ट एम्प्लॉयज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमने किए हैं, जो हमारे मकासद हैं उनको प्रोटेक्ट करना. अदर्स फ्रॉम हार्म, और दूसरे जो है उनको हार्म होने से, उनको ज़रर पहुंचने से बचाने के लिए. रिज़ल्ट ऑफ द वर्क प्लेस एक्टिविटीज़, जो वर्क प्लेस की एक्टिविटी वजह से हो सकते हैं वो ज़रर और वो नुकसानात, उनसे बचने के लिए हमने जो इक़दाम किए गए हैं वो. इन पार्टिकुलर द पॉलिसी शुड इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. दिस विल अकर इन द टू वेज. और अमूमी तौर पे जो है हेल्थ एंड सेफ्टी की पॉलिसी जो है वो इन्फ्लुएंस करती है डिसीजन मेकिंग को, ऑर्गेनाइजेशन को, दो तरीक़ों से. ठीक है, उन दो तरीक़ों में से एक ये है, सीनियर मैनेजमेंट हैव टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ health and safety standards they are committing to the organization to, and will have to allocate resources accordingly. resources accordingly मतलब उसके, अच्छा, तो सीनियर मैनेजमेंट क्या करेगी? वो डिसाइड करेगी कि किस किस्म के ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के मायारात जो हैं, जो मायार हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, वो करने जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में. ठीक है, और उनके लिए जो है फंड जो है जमा करना है, रिसोर्सेज जो हैं वो एलोकेट करने हैं, वो जो उस पर जो ख़र्चा आएगा उसके लिए जो है बंदोबस्त करना है, उसके मायार के मुताबिक जो ये कमिट करने जा रहे हैं जो स्टैंडर्ड्स. और नंबर 2 में है, अदर मैनेजर्स हैव टू इंश्योर दैट देयर डिसीजन मेकिंग इज़ इन लाइन विद द पॉलिसीज़ एंड डज नॉट वर्क अगेंस्ट द ऑर्गेनाइजेशन स्टेटेड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव. और दूसरे जो हायर मैनेजमेंट है, सीनियर मैनेजमेंट, उन्होंने तो पॉलिसी मुरतब कर दी. अभी जो दूसरे मैनेजर हैं लाइन में जो हैं, उन्होंने क्या करना है? जो सीनियर मैनेजमेंट के बाद आ जाते हैं, उन्होंने उस जो पॉलिसी है जो बन गई है, ऊपर से साइन कर दी गई है, अभी ले आई है, उनको इम्प्लीमेंट करना है. और जो काम हो रहा है उसके मुताबिक हो, पॉलिसी के मुताबिक हो. ऑर्गेनाइजेशन ने जो वादे किए हैं और जो उनके मकासद हैं उसके बराबर जो है काम होना चाहिए. इसको इंश्योर करना किसका काम है? अदर मैनेजर्स का. आगे कहते हैं जी, देयर इज़ नो वन
کریکٹ فارمیٹ اور سیٹ آف کنٹینٹ فار ہیلتھ اینڈ سیفٹی پالیسی. یہاں پہ جو ہے دنیا کے سطح پہ یا کہیں پہ بھی جو ہے ایک مکمل یا ایک باضابطہ طور پہ جو ہے ایک فارمیٹ نہیں ہے پالیسی کے لیے، پالیسی مرتب کرنے کے لیے. بٹ اٹ مسٹ ریفلیکٹ دا پارٹیکولر سرکمسٹانسز آف دا انڈیویجول آرگنائزیشن. لیکن کیا ہونا چاہیے کہ بھائی اس کو ایک ادارے کے جو اپنے جو خصوصیات ہیں، جو حالات ہیں وہاں پہ، جو حالات ہیں، سرکمسٹانسز ہیں، اس کو جو ہے ہر آرگنائزیشن اپنے سطح پہ جو ہے اس کے مطابق اس کو ظاہر کرے. ان میں دا ہیزرڈ اینڈ رسک، اس ادارے میں کتنے، آگے پڑھتے ہیں جی. دا ہیزرڈ اینڈ رسک، جو ادارے کے اپنے جو ہیں خطرات ہوتے ہیں. دا سائز، ہر ادارے کا اپنا ایک سائز ہوتا ہے. اور کمپلیسٹی جو ہے آرگنائزیشن کا، کتنا ایک ادارہ جو ہے کمپلیکس ہے، ٹھیک ہے، ہر ادارہ کتنا بڑا ہے ایک ادارہ. تو پالیسی جو ہوتی ہے وہ ادارے کی جو ہے خطرات اور اس کے سائز اور اس کے کتنے جو ہے وہ کمپلیکس ہے، اس کی وسعت کتنی ہے، اس کے مطابق ہوتی ہے. The policy must therefore be developed and tailored to fit the particular organization that it exists to serve. تو اس لیے جو ہے پالیسی کو کیا ہے، اس کو ڈیولپ کرنا چاہیے، اس کو ٹیلر کرنا چاہیے، سینا چاہیے. جیسے کہ ٹیلر درزی کپڑا سیتا ہے نا، اس طرح پالیسی کو ایک ادارے کے ساتھ ناپ کر سینا چاہیے اس کے لیے برابر، تاکہ اس کے جیسے کپڑے انسان کے لیے برابر سی لی جائے اس پہ اچھے لگتے ہیں، اسی طرح پالیسی بھی ہے برابر سی لی جائے تو ایک ادارے کو صحیح طرح اس کے آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم کو صحیح طرح چلاتی ہے. تو فار ایگزامپل دا سیفٹی پالیسی آف اے اسمال لو ہیزرڈ مینوفیکچرنگ کمپنی میں بی ویری ڈفرینٹ فرام دا دیٹ اے لارج ہائی ہیزرڈ آئل اینڈ گیس ملٹی نیشنل. تو ایک مثال دیا ہے کہ جو آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی جو پالیسی ہے، ایک اسمال، ایک چھوٹے آرگنائزیشن جس کے ہیزرڈ کم ہیں، جس کے خطرات کم ہیں، وہ بہت ہی مختلف ہوگی ایک بڑے سائز کے آئل اینڈ گیس کے جو ہے ملٹی نیشنل بین الاقوامی ادارے کے مطابق، ایک اس بڑے کمپنی کے نسبت. اچھا جی، آگے آتے ہیں جی اسٹینڈرڈ اینڈ گائیڈنس. تو یہ جو ہے اسٹینڈرڈ اور گائیڈنس ہے پالیسی کے لیے. آرٹیکل 14 آف دا انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن آکوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ ریکمنڈیشن 1981 R164. آپ نے کو یاد ہوگا ہم نے 2 پڑھے تھے، ایک کنونشن پڑھا تھا اور ایک ریکمنڈیشن پڑھا تھا ILO کے، ٹھیک ہے. تو وہی ابھی R164 وضاحت کرنے آیا ہوا ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے کہ امپلائر شوڈ where the nature of the operation in their undertaking warrants it. کہ امپلائر نے کیا کرنا چاہیے کہ the nature of the operations، جو ان کے آپریشنس کے جو طریقہ کار ہیں، جو نیچر ہیں، نیچر سے مراد یہ بھی ہے کہ اس کے کیا خطرات ہیں، اس کے کس قسم کے جو ہیں وہ بزنس چل رہا ہے، اس کی کیا رسک اور ہیزرڈز ہیں in their undertaking، جو یہ چلا رہے ہیں وارنٹس. وہ چاہتا ہے ٹو بی ریکوائرڈ ٹو سیٹ آؤٹ رائٹنگ دیئر پالیسی اینڈ ارینجمنٹ ان دا فیلڈ آف آکوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ. تو کیا چاہتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ کیا کریں یہ ایک پالیسی کریں، پالیسی بنائیں، ٹھیک ہے، آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے فیلڈ میں، اینڈ ویریس ریسپانسبلٹی ایکسرسائز انڈر دیز مینجمنٹ. اور کیا کریں، اور ارینجمنٹس کیے جائیں، اور مطلب ان ارینجمنٹ کے تحت جو ہے کیا ہے، جو مختلف قسم کی رولز اور رسپانسبلٹی ہیں جو ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے لیے، وہ بانٹی جائیں، تقسیم کی جائیں، مختلف لیول کے مینیجرز کو اور سپروائزرز کو وہ ڈیوٹیاں دی جائیں. اینڈ برنگ دس انفارمیشن ٹو دا نوٹس آف ایوری ورکر. اور یہ جو ذمہ داریاں ہیں اور جو اس کو کیا کرنا ہے، وہ ہر عام ورکر کے نوٹس میں لے کے آنی، ان کو سمجھا دینی ہے ان دا لینگویج اور میڈیم ان دا ورکر ریڈلی انڈرسٹینڈ. اور اس لینگویج میں، اس زبان میں جس کو ورکر واضح طور پر سمجھتے ہیں. اگر آپ کسی بھی کارخانے میں یا کمپنی میں چلے جائیں جہاں پہ آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم موجود ہے، وہاں پہ آپ کو کمپنی کی پالیسی نوٹس بورڈ پہ یا کہیں بھی جہاں پہ ورکرز آتے جاتے ہیں وہاں پہ لگی ہوئی آپ کو نظر آئے گی. اور اس پالیسی کا جو زبان ہوگا وہ وہی زبان ہوگا جس کو ورکر سمجھ سکتے ہیں.
اگر آپ خلیجی ممالک کی طرف چلے جائیں، دبئی، قطر، عمان، سعودیہ، تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کنسٹرکشن کمپنیوں میں جو پالیسی ہوتی ہے وہ عموماً 3 زبانوں میں موجود ہوتی ہے: ہندی، اردو اور عربک اور انگلش، 4 زبانوں میں، معذرت چاہتا ہوں، 4 زبانوں میں موجود ہوتی ہے، تاکہ ہر زبان والے لوگ اس پالیسی کو پڑھ کر سمجھ لیں. کیوں؟ تاکہ یہ جو نیچے دیا ہوا گیا نا، ان دا لینگویج اور میڈیم دا ورکر ریڈلی انڈرسٹینڈ، تاکہ یہ والی شک جو ہے وہ R164 کی جو قانون کی شک ہے تاکہ وہ پوری کی جا سکے. آگے پڑھتے ہیں جی. ٹو اچیو کمپلائنس ود ILO ریکمنڈیشن، national and regional legislation will contain the specific legal requirement for an employer to implement the record their health and safety policy and arrangements. تو کہتے ہیں جی کہ ILO کی جو ریکمنڈیشن ہے R164 کے، اس کے جو ہمارے پاس ریجنل قانونی، جو مقامی قانونی ادارے ہوں گے، وہ کیا کریں گے کہ ILO کی جو ریکمنڈیشن ہے R164 یہ والی جو اوپر دی گئی ہے، اس کا جو ہے اپنی مقامی قانون میں اس کو ضم کریں گے، تاکہ جو لیگل اسپیسیفک امپلائر کی ذمہ داریاں ہیں تاکہ اس کو امپلیمنٹ کر سکیں اور ریکارڈ کر سکیں ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی پالیسی اور ارینجمنٹ ان کے جو انہوں نے کیے ہیں. فار ایگزامپل ان بریٹن دس لیگل ریکوائرمنٹ از set out in the Health and Safety at Work Act 1974. جیسے کہ برٹن میں، برطانیہ میں، انگلینڈ میں جو ہے ان کی ایک لا ہے ہیلتھ اینڈ سیفٹی ایٹ ورک ایکٹ جو ہے 1974، اور سیکشن 2(3) میں دا ILO's آکوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ مینجمنٹ سسٹم. جو ILO کا آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم ہے ILO OS 2001 ہیز ایڈیشنل گائیڈنس آن دا ہیلتھ اینڈ سیفٹی پالیسیز. اس میں کیا ہے جی؟ ایڈیشنل گائیڈنس ہے آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی پالیسیز پہ. نیشنل گورنمنٹ آفن پبلش اسپیسیفک گائیڈنس آن دا واٹ از دا ایکچولی مینس اینڈ پریکٹس ان گیون ریجن. تو جو مقامی جو گورنمنٹ ہوتی ہیں، قومی جو گورنمنٹس ہوتی ہیں، وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ پبلش کرتی ہیں بعض دفعہ ٹائم ٹو ٹائم کہ اصل جو معنی کیا ہیں اس کے ایک ریجن میں جو ان کا ریجن ہوتا ہے، تو اس پہ کیا ہے، گورنمنٹ ٹائم ٹو ٹائم مختلف قسم کی چیزیں جو ہے پبلش کرتی ہیں لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے کہ اس پالیسی کے اور اس کے معنی کیا ہیں. فار ایگزامپل ان بریٹن دا HSE publishes several guidance documents on the topic of the safety policies and occupational health and safety management system. جیسا کہ برٹن میں، انگلینڈ میں HSE نے کیا کیا ہوا ہے، انہوں نے پبلش کیے ہوئے گائیڈنس ڈاکومنٹس اور ٹاپکس مختلف قسم کے انہوں نے پبلش کیے ہیں، شائع کیے ہیں سیفٹی کی پالیسی اور آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم پہ. اچھا جی، آگے پڑھتے ہیں. 3 parts آف دا ہیلتھ اینڈ سیفٹی پالیسی. ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے 3 پارٹ کون سے ہیں؟ اب پالیسی از نارملی پریزنٹ ان دا 3 parts سیکشنز اور ایلیمنٹ. جو پالیسی ہے آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم کی، وہ نارملی کتنے 3 اجزاء میں شامل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جنرل اسٹیٹمنٹ آف انٹینٹ، اسٹیٹمنٹ آف جنرل پالیسی. اسٹیٹمنٹ کہتے ہیں جی کہ وعدہ کرنا. ٹھیک ہے. اور اس میں کیا کرتا ہے جی کہ جو آجر ہوتا ہے، جو مالک ہوتا ہے، آرگنائزیشن جو چلاتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ وعدہ کرتا ہے آپ کے ساتھ کہ وہ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم کو جو ہے اپنے ادارے میں لاگو کرے گا. دا آرگنائزیشن فلاسفی ان دا ریلیشن ٹو دا مینجمنٹ آف دا ہیلتھ اینڈ سیفٹی. تو یہ کیا کہہ رہا ہے کہ ایک ادارے کا جو فلسفہ ہے، وہ ریلیشن اس کا کیا ہے آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی طرف. جو آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا جو فلسفہ ہے ان کا اپنا ایک ادارے کا، وہ بیان کرتے ہیں جی اس میں. آرگنائزیشن سیکشن انڈیکیٹ دا چین آف command for the health and safety management and identifies roles and responsibilities. جو آرگنائزیشن سیکشن ہے اس میں کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک چین آف کمانڈ شو کرتی ہے ہمیں، ایک لائن دیتی ہے ہمیں، ایک کڑی دیتی ہے، ایک تسلسل دیتی ہے حکم کی اور مینیجرز کی.
آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ آئیڈینٹیفائی دا رولز اینڈ رسپانسبلٹی، اور کیا کرتا ہے ہمیں رولز اینڈ رسپانسبلٹی جو ہے وہ واضح کر کے دیتا ہے، ہمیں دکھاتا ہے. ارینجمنٹ سیکشن، ارینجمنٹ سیکشن میں کیا ہوتا ہے جی کہ انہوں نے کیا کیے ہیں، اس عملی طور پہ کیا کیا گیا. آؤٹ لائن دا ارینجمنٹ دیٹ ایگزسٹ فار دا افیکٹو مینجمنٹ آف دا ہیلتھ اینڈ سیفٹی ان جنرل ٹرمس. اس میں کیا کہتے ہیں کہ وہی ان کے جو ارینجمنٹس ہے، جو ان کے جو انہوں نے کام کیا ہے اس کے لیے افیکٹو مینجمنٹ کے لیے آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا جنرل ٹرمز ہیں. مثال کے طور پہ رسک اسسمنٹ ٹو بی کیریڈ آؤٹ، رسک اسسمنٹ انہوں نے کر دیے ہیں. اینڈ آلسو ڈیل ود دا مینجمنٹ آف دا اسپیسیفک ایشوز، اور کیا ہیں کچھ خاص جو ایشوز ہیں ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے، اس کے متعلق جو ہے مینجمنٹ نے ڈیل کر لیا، اس کو بھی انہوں نے حل کر لیا. ارینجمنٹس آف انشورنگ دا سیفٹی آف وزٹر، اور انہوں نے مختلف قسم کے جو ٹاسک ہوتے ہیں، فرض کرو کہ انہوں نے ایک ارینجمنٹ یہ بھی کرنا تھا کہ وہ وزٹر کی سیفٹی کو یقینی بنائے. تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں ارینجمنٹس میں دکھائی جاتی ہیں. جنرل اسٹیٹمنٹ آف انٹینٹ، جنرل اسٹیٹمنٹ آف انٹینٹ کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں آگے. تو جنرل اسٹیٹمنٹ آف انٹینٹ ادارے کا عمومی بیان، ٹھیک ہے. دس spells out the organization overall approach to the health and safety management and its aim and objective. یہ کیا کرتی ہے جی، ایک ادارے کا overall، اس کا پورے کا پورا جو ہے سرسری اس کا جو آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ کا جو ایم ہے، جو ان کے مقاصد ہیں اور جو ان کے جو گولز ہیں اور آبجیکٹیوز ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں. This is where those at the very top of the organization set out their vision for the organization in the context of health and safety performance. تو وہی بات دہرائی جا رہی ہے کہ آرگنائزیشن کے جو ٹاپ جگہ پہ بیٹھے ہیں، جو ٹاپ مینجمنٹ ہے، ٹاپ مینجمنٹ ان کے جو کانٹیکسٹ ہے جو آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم کا، اس کی طرف انہوں نے جو ہے کیا پرفارمنس جو ہے کرنے، وہ اس میں بتاتے ہیں، اپنا ویژن پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے اس میں. اور ویئر دے وڈ لائک ٹو آرگنائزیشن بی، اور یہ اسی میں جو ہے یہ بتاتے ہیں کہ بھائی ہم اپنے آرگنائزیشن کو کس جگہ پہ دیکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اٹ مسٹ کمٹ دا آرگنائزیشن ٹو دا اچیونگ دا لیگل کمپلائنس، اور انہوں نے کیا کرنا ہے کہ اٹ مسٹ کمٹ دا آرگنائزیشن، اور انہوں نے ہمیشہ کے لیے جو ہے جو لیگل کمپلائنس ہے، جو قانونی لوازمات ہیں، اس کو پورے کرنے. ان مینی کیسز دا کمٹمنٹ ول بی اچیونگ اے ہائر اسٹینڈرڈ دین سیٹ بائی دا لا، اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے جو کمٹمنٹ انہوں نے کی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، وہ حتیٰ کہ جو قانون نے سیٹ کی ہوتی ہے کہ بھئی آپ کی ایک اتنی جو ہے کم از کم جو ہے آپ کی کمٹمنٹ ہونی چاہیے، اتنے حد تک جو ہے آپ نے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو جو آپ کے ٹارگیٹ ہیں وہ اچیو کرنا ہے، اور اتنے حد تک آپ نے جو کمٹمنٹ کرنی ہے کہ ہم اتنے حد تک اپنے حفاظتی اقدامات کریں گے. تو بعض دفعہ کیا ہوتی ہے کہ وہ اس قانونی سطح سے بھی جو ہے ان کے کمٹمنٹ جو ہے بڑے ہوتے ہیں. either as a matter of the corporate policy or because of the nature of the organization، یا جو ہے وہ اس لیے کہ وہ ایک کارپوریٹ پالیسی ہوتی ہے، یا جو ہے وہ ایک ادارے کا جو ہے اپنا ایک نیچر ہوتا ہے، وہ ادارے کی اپنی خصوصیات کی وجہ سے. The statement of intent should be recognized that the manager and worker at all level within the organization have a part to play in implementing policy. اور جو اسٹیٹمنٹ آف انٹینٹ ہے، جو عمومی بیان ہے، اس میں اس بات کی پہچان کرتا ہو کہ مینیجر اور ورکر جو ہے اور تمام لیول کے جو لوگ ہیں ایک ادارے کے، وہ سب جو ہیں اپنا اپنا رول ادا کریں پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے میں. اینڈ اٹ ول دیئر فور اسٹیٹ ویری کلیئر دیٹ ایوری پرسن مسٹ کمپلائی ود دا پالیسی اینڈ دیٹ سیریس بریچ آف دا پالیسی may be treated as a disciplinary offense. اور اسی لیے جو ہے اگر کوئی بھی شخص جو ہے
اس نے پالیسی کو جو ہے اس کے تابع رہنا ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنے میں کس نے بھی اگر اگینسٹ گیا پالیسی کے، اس نے توڑا ہے، قانون شکنی کی ہے، بریچ کی ہے، تو کیا ہوگا، اس پہ ڈسپلنری ایکشن جو ہے ایک ادارہ لے گا۔ اچھا جی، دا جنرل اسٹیٹمنٹ آف انٹینٹ شوڈ بی، جو ادارے کا عمومی بیان ہے وہ ہونا چاہیے، سائنڈ بائی دا پرسن ایٹ دا ٹاپ آف دا آرگنائزیشن، جو ادارے کا ایک ٹاپ پہ ہونے والا شخص ہے اس کا سائن کیا ہونا چاہیے۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ چیف ایگزیکٹو آفیسر CEO اور مینیجنگ ڈائریکٹر MD، ٹو authorize the policy and that the policy commitment comes from the higher level۔ تو کیا کہتے ہیں جی کہ جو پالیسی ہوتی ہے اس کو کیا ہے، ہائر لیول پہ سائن ہونی چاہیے، جیسے کہ CEO نے سائن کی ہو، MD نے کی ہو، تاکہ یہ واضح کیا جا سکتا ہے جو پالیسی جو ہے وہ اوپر والی سطح سے آئی ہوئی ہے۔ dated to authenticate when the current statement was prepared and to provide a reference to point for review۔ اور کیا ہے جی، اس پہ تاریخ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، پالیسی پہ، تاکہ وہ بتائے کہ وہ جو اسٹیٹمنٹ ہے، وہ جو پالیسی ہے وہ کب بنائی گئی ہے، اور ہمیں یہ تاریخ بھی ملے کہ ہم اس کو کب ریویو کریں۔ اچھا جی، ادھر آتے ہیں ٹاپک فوکس، کچھ چیزیں دی ہوئی ہیں جس پہ ہم نے فوکس کرنا ہے۔ ادھر دیا ہوا ہے جی ایمس کا مطلب کیا ہے، تو دا اسٹیٹمنٹ آف انٹینٹ میں ریکوگنائز سم جنرل ایمس ہیو ٹو بی اچیوڈ بائی دا آرگنائزیشن۔ ایم کیا ہے جی، یہ اسٹیٹمنٹ آف انٹینٹ جو ہے اس میں بتاتے ہیں کہ ایک آرگنائزیشن کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں جو کہ ایک آرگنائزیشن نے، ایک ادارے نے پورے کرنے ہیں، سچ ایز، جیسا کہ ابھی آپ کو ایم کے بارے میں بتا رہے کہ ایم ایک ادارے کے کیا ایمز ہوتے ہیں۔ میٹنگ لیگل اوبلیگیشنز، ادارے پہ جتنے بھی قانونی لوازمات ہیں ایک ادارے کمپنی کو کرنے کے لیے تو وہ پورے کر لیں۔ پروویژن آف دا سیف ورک پلیس، ایک محفوظ ورک پلیس دے دے ورکرز کو، سیف ایکوپمنٹ اینڈ سیف سسٹم آف ورک، اور کیا ہے جی، سیف جو ایکوپمنٹ ہے، جو ساز و سامان ہے وہ مہیا کرے، اور ایک سیف جو ہے کام کرنے والی جگہ جو ہے ورکرز کو دیں۔ ایز ویل ایز انفارمیشن، اور اسی طرح جو ہے انفارمیشن انسٹرکشن، اور اسی طرح جو ہے اور ہدایات جو ہیں دیے جائیں۔ ٹریننگ اینڈ سپرویژن، اور ان کو ٹریننگ جو ہے جو ورکرز کو چاہیے ہوگا اسپیسیفک ٹاسک کرنے کے لیے وہ ٹریننگ دی جائے، سپرویژن ان پہ کی جائے۔ رسک اسسمنٹ آف آل دا ریلیونٹ ورک پلیس ایکٹیویٹیز، اور جتنے بھی ورک پلیس کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کے رسک اسسمنٹ کیے جائیں، ان کے جو ہے جتنے بھی خطرات ہیں ان کو بھانپ لیے جائے اور ان کو کم کرنے کے لیے، میٹیگیٹ کرنے کے لیے ایکشن لیے جائیں۔ پرفارمنس مانیٹرنگ کیا جائے کہ ایک آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم جو ہے وہ کتنے حد تک کام کر رہا ہے، اس کا آڈٹ کیا جائے، اس کا انسپیکشن کیا جائے۔ اچھا جی، پروویژن آف ایڈوکیٹ ریسورسز، اور وسائل دیے جائیں، سچ ایز اے ایکسپرٹ ہیلتھ اینڈ سیفٹی ایڈوائزر، اور کیا ہے جی کہ ایک ہیلتھ اینڈ سیفٹی ایکسپرٹ ایڈوائزر اس کو بھی لے کے آنا۔ افیکٹو کمیونیکیشن اینڈ کنسلٹیشن ود ورکرز، اور کیا ہے جی کہ ایک مؤثر بات چیت کا نظام اور مشورے کا نظام ہونا چاہیے ورکرز کے ساتھ۔ ایمز کین بی سم ٹائمز ویری اسپریشنل ان نیچر، اور جو ایم ہوتے ہیں وہ کیا ہے، ہر ادارے کے اپنے مرضی کے مطابق ہوتے ہیں بعض دفعہ۔ دے ڈو ناٹ ہیو ٹو ریفلیکٹ ایگزیکٹلی ویئر دا آرگنائزیشنز کرنٹ پرفارمنسز، اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بھائی وہ واضح کرے کہ جو ابھی ادارہ ہے اس کے ابھی حالات کیا ہیں۔ دے ریفلیکٹ ویئر دا آرگنائزیشن ووڈ لائک ٹو بی، اور یہ کیا کرتے ہیں جی، یہ اس چیز کی عکاسی کرتے ہیں کہ ایک ادارے کو کدھر ہونا چاہیے۔ فار ایگزامپل، دا اسپائریشن ایم، جیسا کہ بولتے ہیں ایک خواہش مندانہ مقصد جو ہے وہ کیا ہے جی، زیرو ہارم، کہ بھائی کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے، کوئی بھی جو ہے انجری نہیں ہونی چاہیے۔ دیز ٹائپ آف ایم آر سم ٹائمز پریفرڈ ایز دا
آرگنائزیشن ویژن، اور اس قسم کے جو ایم ہوتے ہیں اس کو آرگنائزیشن کے جو ہے ویژن، اس کو ویژن کہا جاتا ہے ایک ادارے کا. اچھا جی آگے آبجیکٹیو ٹارگیٹس. آبجیکٹیو کیا ہیں جس کو ٹارگیٹس بھی بولتے ہیں. دا اسٹیٹمنٹ آف انٹینٹ میں آلسو سیٹ کوانٹیٹیبل ٹارگیٹس. اور جو اسٹیٹمنٹ آف انٹینٹ ہے ادارے کا عمومی بیان ہے، اس میں کیا ہوگا، شمار کرنے کے قابل، وہ والے جس کو شمار کیا جا سکتا ہے وہ ٹارگیٹ جو ہے وہ رکھیں گے فار دا این آرگنائزیشن ٹو اچیو، تاکہ وہ ادارہ جو ہے اس کو حاصل کرے. ٹارگیٹس آر یوزفل. ٹارگیٹس جو ہیں وہ مفید ہوتے ہیں ایز دے الاؤ پرفارمنس ٹو بی میجرڈ اینڈ پرووائڈ دا ٹینجیبل آبجیکٹیو فار اسٹاف ٹو ایم فار. اور کیا کرتے ہیں جی کہ یہ ٹارگیٹ جو مفید ہوتے ہیں کیونکہ یہ مدد کرتے ہیں پرفارمنس کو میجر کرنے میں، ان کا حساب لگانے کے لیے، اور یہ ایک ٹھوس آبجیکٹیو جو ہے اسٹاف کو دیتا ہے. دے آلسو ہیلپ ڈرائیو کنٹینیول امپرومنٹ. اور یہ جو ہے اس میں بھی مدد کرتا ہے، کنٹینیول امپرومنٹ میں جو ہے حاصل کرنے میں، اس کی طرف جانے میں مدد کرتا ہے. پاسبل ٹارگیٹ مائٹ ریلیٹ ٹو. جو پاسبل ٹارگیٹ ہیں وہ ہو سکتا ہے وہ ریلیٹڈ ہوں ان چیزوں سے. ایکسیڈنٹ ریٹس، جو حادثات کے جو ریٹس ہیں. ٹو اچیو اے ریڈکشن ان دا ایکسیڈنٹ اور ایل ہیلتھ ریٹس. تو حادثات کی شرح میں کمی یا بیماریوں کی شرح میں کمی، یہ ایک ٹارگیٹ یا آبجیکٹیو ہو سکتا ہے. ایکٹیو مانیٹرنگ، ٹو کمپلیٹ سکسیزفلی اے نمبر آف ایکٹیو مانیٹرنگ ایکٹیویٹیز. اور یہ بھی ایک آبجیکٹیو ہو سکتا ہے کہ بھائی ہم نے ایکٹیو مانیٹرنگ کرنی ہے. to complete successfully a number of active monitoring activities such as successful completion of the all supervisor safety inspector over a year. تو کیا ہے جی کہ ایکٹیو مانیٹرنگ کے طور پہ جیسے کہ وہ کچھ دے دیں کہ بھائی پورے سال میں سپروائزرز اور انسپیکٹرز نے جو ہے انسپیکشنز کرنے ہیں، ایک سال میں کتنے. کمپلیشن آف کی ایکٹیویٹیز، اور کچھ اہم مقاصد پورے کرنا. سچ از کیئرنگ آؤٹ دا رسک اسسمنٹ، جیسے کہ رسک اسسمنٹ کرنا اکراس دا آرگنائزیشن، پورے ادارے کا. ڈیلیوری آف ٹریننگ ٹو آل ورکرز، اور جتنے بھی ورکرز ہیں ان کو ٹریننگ دینا. ڈیولپمنٹ آف دا کنسلٹیشن پروسیس ٹو انگیج دا ورکرز، اور کیا کرنا ہے جی کہ کنسلٹیشن کرنی ہے تاکہ ورکرز کو جو ہے انگیج کیا جا سکتا ہے. کنسلٹیشن جو ہے ڈیولپ کرنا ہے. ٹارگیٹ میں بی سیٹ ان ریلیشن ٹو پاسٹ پرفارمنس، اور ٹارگیٹ جو ہے وہ کیسے سیٹ کیا جا سکتا ہے پچھلے ریکارڈ سے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ادارے میں کتنے حادثات ہیں، کتنے نیئر مس، کتنے انسیڈنٹ اور ایکسیڈنٹ ہیں، اور کتنے ہیزرڈز اور رسک اویلیبل ہیں. تو اس کو دیکھ کے ہم اپنے لیے پھر ٹارگیٹس اور جو آبجیکٹیو وہ رکھتے ہیں. اور دا پرفارمنس آف دا سملر آرگنائزیشن، اور یا جو ہے ہمارے جیسے دوسرے ادارے کے جو پرفارمنس ہیں اس کو دیکھ کر ہم سیٹ کرتے ہیں اگر وہ ادارہ کامیاب کی طرف جا رہا ہو تو. اور دا انڈسٹری ایز اے ہول، اور یا ایک پورا جو ایک صنعت ہے اس میں جو رولز یا ریگولیشن ہیں اس کے جو اپنا ایک ترتیب ہے اس کے مطابق. دا پروسیس آف دا کمپیئرنگ پرفارمنس ان دا دس وے از نون ایز دا بینچ مارکنگ، اور اس پروسیس کو جو ہے اس طریقے سے کرنے کو بینچ مارکنگ بولتے ہیں اس کو. فار ایگزامپل اف فیٹل روڈ ایکسیڈنٹ ریٹس ان این انڈسٹری سچ ایز اے ہول 1 year 1 for every ملین مائلز ڈرائیون، جیسا کہ کہتے ہیں کہ ایک انڈسٹری میں جو ہے روڈ ایکسیڈنٹ ہر 1 ملین مائلز ڈرائیونگ کے بعد جو ہے حساب کیے جائیں. جیسے کہ ہم بولتے ہیں 1 ملین سیف مین ہاور، تو اسی طرح ایک کمپنی جو ہے جو کہ ڈرائیونگ انڈسٹری ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ فیٹل روڈ ایکسیڈنٹ جو ہے 1 ملین مائل ڈرائیون کے بعد جو ہے اس طرح کے سیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے کہ بھئی ہمارا جو ٹارگیٹ ہے وہ ہم نے کرنا ہے کہ بھئی ہم نے 1 ملین مائل جو ہے گاڑی سیفلی چلانی ہے وداؤٹ اینی انسیڈنٹ اور ایکسیڈنٹ. ٹھیک ہے.
اور وداؤٹ اینی جو ہے اس کے ایکسیڈنٹ کے یا فیٹیلیٹیز کے یا انجریز کے. دا ٹارگیٹ فار دا پرٹیکولر آرگنائزیشن میں بی ٹو اچیو اے بیٹر ریٹ. اور یا جو ہے ٹارگیٹ جو ہے ایک آرگنائزیشن کا ہوگا کہ ایک بہتر ریٹ حاصل کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد آتے ہیں جی کہ ہم آبجیکٹیو جو ہم نے اوپر پڑھے ہیں ٹارگیٹس، اس کو ہم سیٹ کیسے کرتے ہیں. تو سیٹنگ اسمارٹ آبجیکٹیو ہم کیسے سیٹ کرتے ہیں. وین ہیلتھ اینڈ سیفٹی آبجیکٹیو آر سیٹ فار این آرگنائزیشن دوز آبجیکٹیو شوڈ بی اسمارٹ. جب بھی ہم جو ایک ادارے کے لیے آبجیکٹیو سیٹ کرتے ہیں تو آبجیکٹیو کیا ہونے چاہیے؟ اسمارٹ ہونے چاہیے. دا ایکرونیم اسمارٹ ریفرز ٹو دا آئیڈیا دیٹ آبجیکٹیو شوڈ بی. جو ایکرونیم ہے اسمارٹ وہ کس چیز کو ہمیں بتاتا ہے؟ وہ اس کو بتاتا ہے کہ جی ایس سے مراد ہمیں کیا ہے؟ اسپیسیفک. کلیئرلی ڈیفائنڈ پریسائز آبجیکٹیو. ہمارے جو آبجیکٹیو ہیں وہ اسپیسیفک ہوں، کلیئرلی اس کو ہمیں بتا دیا گیا ہو اور واضح ہو. میئریبل، اس کا حساب کیا جا سکتا ہے. ایس سے مراد اسپیسیفک، ایم سے مراد میئریبل. اٹ از پاسبل ٹو میئر اچیومنٹ، اور یہ پاسبل ہو کہ اس کا ہم حساب کر سکیں. اور پروگرس ٹوورڈ، اور اس کی طرف جاتے ہوئے اگر ہم پروگرس کر رہے ہیں تو اس کا حساب کر سکتے ہیں. دا ٹارگیٹ، اور اس ٹارگیٹ کا ہم حساب کر سکیں. یوزولی بائی کوانٹیفائنگ دا آبجیکٹیو، اور آبجیکٹیو کو کیسے ہم کیسے نارملی جو ہے اس کو آبجیکٹیوز کو گنتی کریں. گنتی کا مطلب یہاں پہ کہ اس کا ہم حساب کر سکیں. اچیویبل، ایسے آبجیکٹیو سیٹ کرنے جو کہ حاصل کیے جا سکتے ہیں، ہوائی باتیں نہ ہوں. اٹ کین بی ڈن، اٹ از پاسبل. جو اچیویبل ہیں وہ ہو سکے اور پاسبل ہو، ممکنات میں سے ہو، ناممکن قسم کی نہ ہو. ریزنیبل، ود ان دا ٹائم اسکیل سیٹ اینڈ ود دا ریسورسز الوکیٹڈ. اور ریزنیبل کا مطلب کیا ہے کہ جو ہم نے ٹارگیٹ سیٹ کیے ہیں وہ جو ہمارا مقررہ وقت ہے اس کے اندر، اور جو ہمارے پاس وسائل ہیں اس وسائل کے اندر جو ہے رہتے ہوئے ہم اس کو حاصل کر سکیں. ریزنیبل. اور آخر میں جو اسمارٹ کا ٹی ہے، ٹائم باؤنڈ. تو ٹائم باؤنڈ کا مطلب ہے اے ڈیڈ لائن اور ٹائم اسکیل از سیٹ فار کمپلیشن آف دا آبجیکٹیو. ہم نے ایک ٹائم اسکیل جو ہے یا ایک ڈیڈ لائن جو ہے سیٹ کی ہوئی ہے کہ ہم اس وقت تک ہمارے یہ ٹارگیٹ جو ہے اچیو کریں گے. 6 منتھ میں، 1 ایئر میں، 2 ایئر میں، 5 ایئر میں، جتنے بھی ہیں. سو فار ایگزامپل دا آبجیکٹیو امپروو دا سیفٹی کلچر آف دا آرگنائزیشن is not smart because it fails to meet many of the criteria of smart objective. تو کہتے ہیں جی کہ جو ایگزامپل دیا ہوا ہے کہ آبجیکٹیو جو ہیں امپروو دا سیفٹی کلچر آف دا آرگنائزیشن از ناٹ اسمارٹ، کہ ایک ادارے کا جو سیفٹی کلچر ہے اس کو امپروو کرنا جو ہے وہ اسمارٹ آبجیکٹیو نہیں ہے، کیونکہ یہ کئی چیزوں میں فیل ہوتا ہے، کئی کرائٹیریا میں فیل ہوتا ہے اسمارٹ آبجیکٹیو کے. اٹ از ناٹ اسپیسیفک، یہ اسپیسیفک نہیں ہے. ان دیٹ اٹ ڈز ناٹ آئیڈینٹیفائی اے پریسائز ٹارگیٹ ٹو بی اچیوڈ، کیونکہ یہ ایک ہمیں ٹارگیٹ نہیں دیتا ہے اچیو کرنے کے لیے. اٹ از ناٹ ایزیلی میئریبل، ہم اس کو میئر نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ جو سیفٹی کلچر میں کس قسم کی ایک ادارے میں سیفٹی کی جو ہیں وائلیشنز ہو رہی ہیں، لوگ کس قسم کی چیزوں کو نہیں اپنا رہے، اور ان کو کون سے سطح پہ ان کو نہیں ہو رہا ہے. تو اس لیے اس کو میئر کرنا اور اس کو کوانٹیفائی کرنا جو ہے ممکن نہیں ہے. اینڈ ڈز ناٹ ہیو اے ڈیڈ لائن فار وین سکسیس شوڈ بی اچیوڈ. اور پھر کیا ہے بھائی کہ ہم جو وہاں پہ کلچر ہے، لوگوں کے مائنڈ کو ہم چینج نہیں کر سکتے پرماننٹلی. ہمیں نہیں پتہ کہ وہ لوگ کب جو ہے وہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو فالو کریں گے، اور وہ جو ہے وہ ڈیڈ لائن پوری ہو جائے گی، اس کے بعد جو ان سے وہ والی غلطیاں وہ دوبارہ نہیں کریں گے. جو ان کا بیڈ کلچر ہے سیفٹی کے ٹورڈس، اس کو کوئٹ کریں گے. اس کے لیے ہمارے پاس کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہو سکتا. however the objective، بہرحال مقاصد جو ہے ریویو آل 48 رسک اسسمنٹ ود ان 12 month پیریڈ، کہ بھائی ہم نے کیا کرنا ہے جی. آبجیکٹیو ایک دے دیا، فرض کرو کہ 48 رسک اسسمنٹ جو ہے ہم نے 12 مہینوں میں ریویو کرنے ہیں. از اے اسمارٹ آبجیکٹیو، یہ ایک اسمارٹ آبجیکٹیو ہے. دا ٹارگیٹ از پریسائزلی ڈیفائنڈ، جیسا کہ ہمیں ٹارگیٹ دے دیا گیا ہے کہ بھائی
کتنا ہے ٹارگیٹ؟ 48 رسک اسسمنٹ ہے، کتنے؟ 12 مہینے میں. نمبر از گیون، نمبر دے دیا جی 48 اور 12. دیٹس الاؤ ایزی میئرمنٹ آف دا سکسیس. تو کیا کرتا ہے یہ ہمیں آسانی سے جو ہے ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے آسانی سکسیزفلی وہ اچیو کر لیا کہ نہیں. اینڈ اے ٹائم اسکیل ہیز بین ایلوکیٹڈ. جی 12 مہینوں کا ٹائم دے دیا ہے تو ٹائم ایلوکیٹ ہو گیا ہے، تو اس لیے یہ ایک اسمارٹ آبجیکٹیو ہے کہ ہم مثال کے طور پہ جو ادھر دیا گیا ہوا ہے. when setting health and safety objective consideration should be given to. جب بھی ہم ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا جو آبجیکٹیو ہے تو ان بات پہ جو ہے دھیان دیا جائے. who is going to set objectives؟ کون جو ہے آبجیکٹیو سیٹ کرنے جا رہا ہے. the involvement of the senior management. اس میں جو ہے جو سینئر مینجمنٹ ہے، جو اعلیٰ سطح کے افسران ہیں، ان کی شمولیت. perhaps with the guidance from the health and safety practitioners advices. اور اس کے متن میں جو ہے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے ایڈوائزرز اور پریکٹیشنرز جو ہیں ان کی صلاح اور مشورہ اور ان کی گائیڈنس جو ہے شامل کی گئی ہو. ہاؤ آبجیکٹیو ول بی سیٹ ٹو ایچ فنکشنل لیول. اور ہر جو چلتا ہوا لیول ہے، فنکشنل لیول ہے ہمارے پاس ادارے میں، اس میں کیسے جو ہے آبجیکٹیو جو ہے سیٹ کیے جائیں گے. آبجیکٹیو نیڈ ٹو بی سیٹ ایٹ ڈفرینٹ لیولس اور within different parts of the organization to achieve organizational goal. تو کیا کہہ رہے ہیں جی کہ جو آبجیکٹیو سیٹ کرنے چاہیے ڈفرینٹ لیول پہ، ٹھیک ہے، اور ڈفرینٹ پارٹ میں ایک ادارے کے، تاکہ ہم کو جو ہے ہمارے جو ادارے کے جو ٹارگیٹ ہیں، جو اس کے منزل ہیں، جو گولز ہیں، وہ حاصل کر سکیں. دس کین بی اچیوڈ بائی سیٹنگ and agreeing personal target with the individual through the job appraisal and review process. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جی؟ تو یہ کیسے ہوگا جی کہ یہ مختلف جو لیول پہ جو امپلائیز ہیں یا جو مینجمنٹ ہے، ان کے جو ہے ٹارگیٹ جو ہے ہر آدمی کے متعین کر کے اور ان کے کام دے کے جو ہے اور ان کے پروسیس کو ریویو کر کے اس طرح ہم حاصل کر سکتے ہیں. لیگل اینڈ ادر ریکوائرمنٹ. قانونی اور دوسرے جو لوازمات ہیں، جو ڈیوٹیز ہیں، ریکوائرمنٹس ہیں. Objective must be recognize legal standards and other requirements set by, for example, corporate policy or insurance companies. تو ہمارے پاس لیگل ریکوائرمنٹس، لیگل قانونی تقاضوں میں جو ہے کیا ہے، جیسے کہ لیگل اسٹینڈرڈ جو آبجیکٹیو میں ہم نے کرنے ہیں سیٹ. مثال کے طور پر کارپوریٹ پالیسی اور جو ہے انشورنس کمپنیز. ہم نے جو ہے انشورنس کمپنیز جو ہے اچھا جی، ہیزرڈز اینڈ رسک. ہیزرڈ اینڈ رسک خطرات جو ہیں. The hazard inherent in the workplace and the risk created must be taken into account when setting objective. جب بھی ہم اپنے آبجیکٹیو بنا رہے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے جو ادارے میں اپنے کام کے دوران موجود جو خطرات ہیں اس کو ہم اپنے نظر میں رکھیں گے. If this is not done, the organization may be pursue objectives that are irrelevant or that address only trivial matter. اگر اس طرح نہیں کیا جائے کہ ہم اپنے رسک کو جو ہے مد نظر نہ رکھیں تو آرگنائزیشن جو ہے ہو سکتا ہے وہ اپنے ٹارگیٹ کا حصول کر لے، لیکن کیا ہوگا، وہ ارریلیونٹ ٹارگیٹ ہوں گے، وہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے متعلق نہیں ہوں گے، کیونکہ ہمارے پاس اگر حادثات اور اس کی حفاظت کے لیے انتظامات نہیں کیے گئے ہیں تو وہ پھر سیفٹی مینجمنٹ سسٹم کا رہنے کا مقصد ہی کچھ نہیں رہے گا. اچھا جی، آگے ہے ٹیکنالوجیکل آپشن. تو ٹیکنالوجیکل آپشن یہاں پہ ہم لیں گے کہ جدت اور ٹیکنالوجی جو ہے اس کو بھی مد نظر رکھیں گے، ٹھیک ہے. ایز ٹیکنالوجی چینجز، جیسے کہ ٹیکنالوجی میں تبدیلی آ رہی ہے، آرگنائزیشن شوڈ ٹیک ایڈوانٹیج آف دا نیو ٹیکنالوجی اینڈ سیٹ آبجیکٹیو اکارڈنگلی. تو اگر ٹیکنالوجی میں چینج آ رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے جو ڈیوائسز ہیں، جو آلات ہیں، اس میں بھی تبدیلی آ رہی ہے، جدت آ رہی ہے، بدل رہے ہیں. تو آرگنائزیشن نے کیا کرنا ہے، ان کو بروئے کار لا کے جو ہے
آبجیکٹیو اس کے متعلق اس کے حساب سے بنانے ہیں۔ آگے ہے جی فائنینشیل، آپریشنل اینڈ بزنس ریکوائرمنٹ، جو کہ ہے جی فائنینشیل۔ تو آگے کہہ رہے ہیں جی کہ فائنینشیل، آپریشنل اینڈ بزنس ریکوائرمنٹ، جو ضروریات ہیں مالی اور آپریشن کے اور کاروبار کے جو ضروریات ہیں اس کے، تو ہیلتھ اینڈ سیفٹی آبجیکٹیو شوڈ بی انٹیگریٹ ود دا فائنینشیل، آپریشنل اینڈ بزنس آبجیکٹیو ٹو سو دیٹ دیر از نو کانفلکٹ آف گولس۔ تو کہتے ہیں کہ جی آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے جو ٹارگیٹ ہیں وہ کیا ہیں، وہ فائنینشیل، مالی اور آپریشنل اور بزنس کے جو ضروریات ہیں اس کے ساتھ جو ہے زوم ہونا چاہیے، اس کے ساتھ اس کے مطابقت ہونی چاہیے، تاکہ ٹارگیٹ کو حصول کے دوران جو ہے کچھ تنازع کھڑا نہ ہو ان تینوں چیزوں میں سے کسی ایک کو کے ساتھ۔ آگے جائیے ویوز آف انٹرسٹڈ پارٹیز، اور جو ہمارے انٹرسٹڈ پارٹیز ہیں ان کے ویوز کیا ہیں، ان کے کیا خیالات ہیں۔ فار آبجیکٹیو ٹو بی اچیویبل اف it is important that some element of consultation occur and that views of interested parties are considered۔ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ جی آبجیکٹیو جو ہیں وہ اچیویبل ہوں گے اگر اس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ جو ہے ایلیمنٹ آف کنسلٹیشن، کچھ مشورہ جو ہے ان انٹرسٹڈ پارٹیز کے ساتھ بھی کیا جائے، ٹھیک ہے۔ امپلائیز، جس میں امپلائیز ہیں تھرو دیئر ریپرزنٹیٹیو، ان کے جو فورمین ہیں، جو سپروائزرز ہیں، ان کے ذریعے، سپروائزرز، مینیجرز، کانٹریکٹرز، کلائنٹ، کسٹمر، لینڈ لارڈ، کو آکوپائر، سپلائرز، مینوفیکچرر اینڈ ڈیزائنرز may be able to contribute to the health and safety objective of the organization۔ ایک ادارے کے جو ہیں اس کی ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی جو ہے آبجیکٹیو جو ہیں، جو اس کے مقاصد ہیں، ان میں کون کون لوگ حصہ لے سکتے ہیں، جیسے کہ امپلائرز، ٹھیک ہے، سپروائزرز، مینیجرز، کانٹریکٹر جو ہوتے ہیں، کلائنٹ جو ہیں ہمارے، کسٹمر جو ہیں، لینڈ لارڈ ہیں جو زمینوں کے مالک ہیں یا بلڈنگز کے، کو آکوپائر ہیں ہمارے ساتھ رہنے والے دوسری کمپنیاں ہیں، سپلائرز ہیں جو ہمارے مینوفیکچررز ہیں، اور جو ڈیزائنرز ہیں بلڈنگ کے یا مشینری کے یا جو بھی ایک پروجیکٹ کے ڈیزائنرز ہیں، وہ لوگ جو ہے کیا ہے آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے آبجیکٹیو میں ہمارے ساتھ کنٹریبیوٹ کر کے اس میں حصہ لے سکتے ہیں۔ آگے آتا ہے جی آرگنائزیشنل رولز اینڈ رسپانسبلٹیز، ایک ادارے میں جو ہے کردار جو ہے کیا ہے اور ذمہ داریاں کیا ہیں، ٹھیک ہے جی۔ دس سیکشن آف دا ہیلتھ اینڈ سیفٹی پالیسی ڈیلز ود دا پیپل اینڈ دیئر آپریشنل ڈیوٹیز۔ یہ جو سیکشن ہے یہ کیا کرتا ہے، یہ ایک ادارے کے جو پالیسی کا یہ جو سیکشن ہے کیا کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، جو آپریشنل ڈیوٹیز ہیں جن کی ذمہ داریاں ہیں ان ریلیشن ٹو ہیلتھ اینڈ سیفٹی، ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے متعلق جو ذمہ داریاں ہیں اس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے۔ اٹ آؤٹ لائن دا chain of command for the health and safety management and identify for the roles and responsibility of staff to enable clear delegation of duties۔ تو یہ کیا کرتا ہے، یہ ہمیں ایک چین آف کمانڈ دیتا ہے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے لیے مینجمنٹ کے ساتھ، کہ رولز رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کی جائیں، ان کی شناخت کی جائیں۔ تو it is common practice for the section to include an organization chart showing the lines of responsibilities and accountabilities۔ تو یہ جو ہے اکثر کامن ہے، عام ہے کہ اس پریکٹس کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ ایک آرگنائزیشن چارٹ لیا جاتا ہے جس میں مختلف لیول کے لوگ ہوتے ہیں کہ ادارے کے کون کون سے لوگ کیا کیا کام کریں گے اور ان کے ماتحت کون ہیں، اس طرح ایک چارٹ بنایا جاتا ہے۔ ان ٹرمز آف ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم، جو ہے ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ کے ٹرمز پہ، دس چارٹس آلسو شوز دا لائنز آف کمیونیکیشن اینڈ فیڈ بیک روٹس ایگزسٹ ود ان دا آرگنائزیشن فار کلیئر رپورٹنگ۔ یہ کیا کرتا ہے، ہمیں جو ہے لائنز دکھاتا ہے اس چارٹ میں کہ کمیونیکیشن کیسی ہوگی، فیڈ بیک کیسے جائیں گے، اس کے رستے جو ہوتے ہیں ہر شخص سے گزرتے ہوئے ٹاپ مینجمنٹ تک کیسے جاتے ہیں، اور کلیئر رپورٹنگ ہم نے کیسے کرنی ہے۔
The following figure shows typical organization chart of a company. The gray line shows line management responsibilities flowing down through the structure. जो ग्रे कलर की कहते हैं लाइनें हैं वो लाइन मैनेजमेंट शो करती है जो कि स्ट्रक्चर में नीचे जा रही हैं. द ग्रीन लाइन शोज द फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट द हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर हैज़ टू प्रोवाइड. अच्छा इसको मैं ले आता हूँ इधर. तो ये देखें कि ये इस चार्ट की बात कर रहे हैं जिसमें ग्रीन लाइंस ये हैं और ये हैं ग्रे लाइंस जो नीचे की तरफ जा रहे हैं. ठीक है, तो द फॉलोइंग फिगर शोज दैट. अच्छा हम इधर थे. ग्रीन लाइन शोज अ फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर्स हैज़ टू प्रोवाइडिंग एडवाइस द ऑल लेवल ऑर्गेनाइजेशन. तो जो ग्रीन लाइंस हैं ये एक हेल्थ एंड सेफ्टी के जो मैनेजर है एडवाइज़र है उसके हैं. ठीक है, कि उसने ऑल लेवल के लोगों को एडवाइस करना है. ठीक है, और जो ग्रे लाइन है वो मैनेजमेंट की लाइन है. वो क्या है जी, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया. तो इसको क्या है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का जो मैनेजर है या जो एडवाइज़र है वो एडवाइस करता है. ठीक है, इनको यही एडवाइस करता है, इनको ये एडवाइस करता है, इनको ये एडवाइस इनको भी करता है और इनको डायरेक्ट भी एडवाइस करता है. लेकिन जब ये एडवाइस करता है, ठीक है, तो ये इनको करता है, ये फिर इनको करते हैं, ये फिर इनको करते हैं, ये फिर इनको एडवाइस करते हैं. तो ये मैनेजिंग डायरेक्टर हुआ, ये डायरेक्टर्स हो गए, ये मैनेजर्स हो गए, मैनेजर्स के नीचे सुपरवाइजर्स हो गए, फिर आम एम्प्लॉइज़ हो गए. तो एम्प्लॉइज़ का जो फ्लो बैक होता है, जो उन्होंने वापस अपने मैनेजमेंट से बात करनी, तो उन्होंने क्या करना है, सुपरवाइज़र को बताना है, सुपरवाइज़र ने मैनेजर्स को बताना है, मैनेजर्स ने आगे जो है वो इन्फॉर्मेशन किसको, डायरेक्टर्स को देनी है, डायरेक्टर से वो मैनेजिंग डायरेक्टर तक आएगी. या एम्प्लॉइज़ कैसे हैं, एम्प्लॉइज़ और यहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी जो है वो सबको बैक वक्त सबको कम्युनिकेट कर रहा है. तो आते हैं जी वही पढ़ने के लिए कि हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर हैज़ टू प्रोवाइडिंग एडवाइस ऑल लेवल. जैसे कि बोला कि हेल्थ एंड सेफ्टी का जो एडवाइज़र है उसने ऑल लेवल को लोगों को एडवाइस करना है ऑर्गेनाइजेशन में. द ऑरेंज लाइन शोज द लाइन ऑफ द कम्युनिकेशन एंड फीडबैक थ्रू द स्ट्रक्चर. और ये जो ऑरेंज लाइन है ये क्या है, फीडबैक दे रहा है एक स्ट्रक्चर में कि वापसी में जो है कैसे रिपोर्टिंग करनी है, फीडबैक कैसे रिपोर्ट करनी है. ठीक है, तो आगे चलते हैं जी. द ऑर्गेनाइजेशनल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन विल यूजुअली रिफ्लेक्ट द मैनेजमेंट हायरार्की विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड एलोकेट रिस्पॉन्सिबिलिटी अकॉर्डिंगली. तो क्या है जी कि ऑर्गेनाइजेशन की जो रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का जो सेक्शन है वो मैनेजमेंट की जो है दर्जाबंदी करेगा और ऑर्गेनाइजेशन को जो है एलोकेट करेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी हर मैनेजमेंट के सतह के तौर पे उसके हिसाब से. द CEO और MD अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन. जो CEO और MD होता है वो क्या होता है, अल्टीमेटली वो रिस्पॉन्सिबल होता है, फुली तौर पे उसकी जिम्मेदारी होती है एक पूरे इदारे की उसके सर पे. मैनेजमेंट एट ऑल लेवल, और जो मैनेजमेंट है हर लेवल पे रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट ऑल द अप्रोप्रिएट सेफ्टी मेजर्स आर इन प्लेस एंड बीइंग कैरिड आउट इफेक्टिवली विद इन द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अंडर देयर मैनेजमेंट कंट्रोल. तो जो मैनेजमेंट है MD के CEO के नीचे उनका क्या है कि उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के जितने भी मेजर्स हैं, जितने भी काम किए गए हैं उसके लिए, जितने भी एक्शन लिए गए हैं उसको जो है करेक्टिवली इफेक्टिवली उसको कैरिड आउट किया गया हो. ऑर्गेनाइजेशन जो है मैनेजमेंट कंट्रोल के ज़रिए उनको जो है ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो कराए. दिस माइट बी डन बाय ब्रेकिंग डाउन इनटू मैनेजमेंट हायरार्की इनटू डिस्क्रीट लेयर एंड एलोकेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ईच लेयर. अच्छा, तो ये कैसे हो सकेगा कि भाई ये एक कि जो मैनेजमेंट ऑलरेडी है उसको परतों में जो है लेयर्स में तोड़ के जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें. मिसाल के तौर पर सीनियर मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मिडिल मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और सुपरवाइज़र रिस्पॉन्सिबिलिटी. मिसाल के तौर पर कि वो जो मैनेजमेंट है उसको टुकड़ों टुकड़ों में बांट दे और हर शख्स को जिम्मेदारियाँ दे दे. जैसे कि सीनियर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, दरमियाने जो मैनेजर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लाइन मैनेजर्स जो हो गए और सुपरवाइज़र्स जो हो गए, लाइन मैनेजर के नीचे जो सुपरवाइज़र हो गए उनकी जिम्मेदारियाँ. ऑल एम्प्लॉइज़
اور پھر اس کے بعد سپروائزر کے نیچے کون آ جاتے ہیں؟ آل امپلائیز آ جاتے ہیں. رسپانسبل فار ایکٹنگ سیفلی ایٹ آل ٹائمز ان دا کورس آف دیئر ڈیوٹیز ایٹ ورک. تو عام امپلائیز کی کیا ہیں ذمہ داریاں ہیں کہ بھائی وہ آل ٹائم انہوں نے کیا ہے سیفلی جو ہے کام کرنا ہے ان کے ورک کے دوران، ان کے ڈیوٹی کے دوران. اور آگے ہے کمپیٹنٹ پرسن. دا آپریشنل ڈیوٹیز but are also considered competent to carry out one or more specialist health and safety duties. تو کیا کہتے ہیں جی کہ آپریشنل ڈیوٹیاں تو ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی ان کے لیے کیا چاہیے ہوگا، ایک یا ایک سے زیادہ، ڈپینڈ کرے گا ایک آرگنائزیشن پہ کہ ان کے پاس جو ہیں کمپیٹنٹ پرسن ہو. فار ایگزامپل فرسٹ ایڈر اور فائر مارشل، جیسے کہ فرسٹ ایڈر وہاں پہ اویلیبل ہوں اور فائر مارشل وہاں پہ اویلیبل ہوں. اسپیشلسٹ ہیلتھ اینڈ سیفٹی پریکٹیشنرس، اور اس کے علاوہ کیا ہے جی یہ بھی کمپیٹنسی میں آتا ہے کہ اسپیشلسٹ ہیلتھ اینڈ سیفٹی پریکٹیشنر ہو. رسپانسبل فار پرووائڈنگ ایڈوائس ٹو سپورٹ مینجمنٹ اینڈ امپلائیز ان اچیونگ سیفٹی، جو کہ اس بات کی ذمہ داری ان کے وجہ ہوتی ہے کہ وہ سپورٹ دیں مینجمنٹ کو اور امپلائیز کو جو ہے گائیڈ کریں ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا جو ٹارگیٹ ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے. اچھا جی ارینجمنٹ، تو ارینجمنٹ جو ہے پالیسی کا ایک حصہ. دا ارینجمنٹ سیکشن از آفن لارجسٹ سیکشن، جو ارینجمنٹ سیکشن ہے وہ بڑا ہوتا ہے آف دا پالیسی. اٹ ڈیٹیلز ود دا جنرل ارینجمنٹ دیٹ ایگزسٹ ٹو دا manage the health and safety and the specific arrangements that are necessary to deal with the particular risk relevant to the organization and its activity. The system and procedures used to manage health and safety are continued in this section. تو جی کیا بولتے ہیں کہ جو یہ ارینجمنٹ ہوتا ہے یہ سب سے بڑا سیکشن ہوتا ہے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا. یہ کس چیز سے ساتھ ڈیل کرتا ہے؟ تمام ان ارینجمنٹ کے ساتھ جو موجود ہیں. اور ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی جو اسپیسیفک ارینجمنٹس ہیں جو ضروری ہیں ایک پارٹیکولر رسک ریلیونٹ جو ایک ہے ایک ادارے کا، ٹھیک ہے، اس کی ایکٹیویٹیز جو ہو رہی ہیں. دا سسٹم اینڈ پروسیجر یوز ٹو مینیج ہیلتھ اینڈ سیفٹی آر کنٹینڈ ان دا سیکشن. اور اس سیکشن میں کیا ہوتا ہے جی کہ وہ سارے پروسیجر جو ہوتے ہیں وہ اس میں ہوتے ہیں کہ کیسے مینیج کیا جائے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو آرگنائزیشن میں. All the general health and safety management issue will be relevant to all workplace. اور جتنے بھی عام طور پہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ کے ایشوز ہیں وہ سب کے سب جو ورک پلیس میں ہیں وہ دے آر جینرک ایشو. اور یہ جو کہ حقیقی جو ہیں ایشوز ہیں وہ اس مینجمنٹ سیکشن میں جو ہیں بتائے جائیں گے. However, the practical arrangement made for the management of these issues will have to be tailored to suit the organization. تو بہرحال پریکٹیکل ارینجمنٹ جو ہیں وہ اس طرح کیے جائیں کہ وہ جو آرگنائزیشن ہے اس کے ساتھ جو ہے مطابقت رکھتے ہیں، اس کے ساتھ بہتر ہوں. اچھا جی آگے ڈپینڈنگ آن دا ورک پلیس اسپیسیفک ہیلتھ اینڈ سیفٹی arrangement will also have to be developed to deal with the particular risk. جو ہیں ایک ادارے کے یا جو اسپیسیفک جو خاص اس کے جو خطرات ہوں گے اس کے لیے بھی جو ہیں ارینجمنٹ کیے جائیں گے تاکہ اس کے ساتھ بھی ڈیل کیا جا سکے. The list of possible arrangements that might be required can be long and depends on the problems and issues faced by the organization in question. فار ایگزامپل اچھا کہتے ہیں کہ جو ایک فہرست ہے ارینجمنٹس کی ہو سکتا ہے کہ وہ موجود ہو اور جو اس کے مسائل ہیں اور اس کا جو انحصار ہے وہ درپیش جو مسائل ہیں اس کے جو ہے مطابق ہو آرگنائزیشن کے. ایک مثال دی انہوں نے، ایک لاری haulage company will have a set of arrangements to manage transport risk. جیسے کہ بولتے ہیں ایک لاری ہالج ایک جو ٹرکوں والی بڑی کمپنی ہوگی ان کے پاس جو ہیں ٹرانسپورٹ کے جو رسک ہیں جو خطرات ہیں اس کو مینیج کرنے کے لیے ان کے پاس ارینجمنٹ ہوں گے. بٹ
این آفس بیسڈ کمپنی ول ناٹ، لیکن ایک جو آفس بیسڈ کمپنی ہے جو آفس میں بیٹھ کے کام کرتی ہے ان کے پاس کیا ہوں گے، ٹرانسپورٹ کے جو ہے رسک کے ارینجمنٹ نہیں ہوں گے. ایگزامپل آف اسپیسیفک رسک، تو یہ ایک اسپیسیفک رسک کا ایگزامپل دے دیا کہ بھائی ایک ٹرانسپورٹ والوں کے اسپیسیفک رسک جو ہیں وہ ہیں ٹرانسپورٹ کے ریلیٹڈ، لیکن ایک سائٹ بیسڈ یا آفس بیسڈ جو کمپنی ہوتی ہے ان کے وہ والے رسک نہیں ہو سکتے، جیسے کہ ایک لوری ٹرانسپورٹیشن کمپنی کے ہو سکتے ہیں. ایگزامپل آف اسپیسیفک رسک اینڈ پرابلمز ود ان آرگنائزیشن دیٹ میں نیڈ ڈیٹیلڈ ارینجمنٹ انکلوڈ، اور جیسے کہ اسپیسیفک رسک جو ہے ایک ادارے کے اندر جو موجود ہیں، جو مسائل موجود ہیں، ان کے لیے آرگنائزیشن میں جو ہے ڈیٹیل جو ہے ارینجمنٹ ہونے چاہیے، جس میں شامل ہے لون ورکنگ، اکیلے ورکرز کا اکیلے کام کرنا، نوائز ایکسپوجر، بہت زیادہ اونچی آواز میں مشینریاں یا شور ہیں اس میں کام کرنا، وائبریشن ایکسپوجر، اور وائبریشن کو جو ہے ورکرز وائبریشن میں کام کر رہے ہیں جس سے ان کے جسم کو وائبریشن ہو رہا ہے کسی پارٹ کو جسم کے. کنٹرول آف ایکسپوجر ٹو ٹاکسک مٹیریل، یا جو ہیں ورکرز جو ہیں وہ کیا ہے سبسٹانس جو ہیں اس کے ساتھ، یا جو ٹاکسک مٹیریلز ہیں اس کے ساتھ جو ہے ان کا سامنا ہو رہا ہے. کنٹرول آف کراؤڈز، یا جو ہیں ورکرز جو ہیں وہ کیا ہیں کنٹرول کر رہے ہیں، کراؤڈ کو کنٹرول کر رہے ہیں، تو کراؤڈ کے اپنے خطرات ہوتے ہیں. کنٹرول آف ٹرانسپورٹ رسک، جیسے کہ ٹرانسپورٹ کے اپنے خطرات ہیں تو اس کے جو ہیں کنٹرول ہونا چاہیے. اسپیسیفک ہیلتھ سرویلنس ریکوائرمنٹ، اور ورکرز کی جو ہے خصوصی جو ہے صحت کی نظر ثانی، ان کی جو ہے سرویلنس ہونی چاہیے، ان کی ہیلتھ کی چیکنگ ہونی چاہیے ٹائم ٹو ٹائم. ویسٹ ڈسپوزل، اور اسی طرح ایک ادارہ جو ویسٹ بنا رہا ہے تو اس کے لیے ارینجمنٹس ہونے چاہیے ویسٹ ڈسپوزل کے علیحدہ سے. ناٹ آل آرگنائزیشن ول ہیو آل آف دیز رسک، سب اداروں میں ایسا نہیں ہوگا، ہر ادارہ جو ہے ویسٹ نہیں بناتا ہوگا، ہر ادارے میں جو ہے ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز نہیں پیدا ہوتے ہوں گے تو وہ نہیں کرتے ہوں گے سرویلنس. اور اسی طرح ہر ادارے میں ٹرانسپورٹ کا رسک نہیں ہو سکتا. اسی طرح کراؤڈ جو ہے، ابھی سمجھے ایک اسٹیڈیم ہے تو وہ ایک اسٹیڈیم کو چلانے والی کمپنی اگر ہے تو ان کو کیا ہے ڈیورنگ دا میچ کراؤڈ ہو سکتا ہے یا ایونٹس میں. تو اسی طرح ہر کمپنی کو جو ہے یہ والے خطرات ہر ٹائم نہیں ہو سکتے، ہر ادارے کے اپنے اپنے خطرات ہوتے ہیں، تو وہ اسپیسیفک جو رسک ہے ان کے لیے کیا ہے انہوں نے اسپیسیفک ارینجمنٹ کرنے ہیں. ناٹ آل آرگنائزیشن ول ہیو آل دیز رسک، دیز آر اسپیسیفک ٹو دا آرگنائزیشن اینڈ اٹس ایکٹیویٹیز. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہر آرگنائزیشن نے اس طرح کا ہو سکتا ہے ان کے رسک نہ ہو، یہ اسپیسیفک ہے ہر ادارے کے لیے اس کی ایکٹیویٹیز کے مطابق. اس کے بعد آتا ہے ریویونگ پالیسی. ہیلتھ اینڈ سیفٹی پالیسی شوڈ بی کنسیڈرڈ ایز اے ریجڈ اینڈ انچینجنگ، انسٹیڈ اٹ شوڈ بی سبجیکٹ ٹو ریگولر ریویو سو دیٹ اٹ ریمین دا کرنٹ اینڈ ریلیونٹ. جو ہے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی جو ڈاکومنٹ ہے اس کو کیا ہے جی اس کو پختہ ہونا چاہیے اور چینجنگ اس میں نہیں ہونی چاہیے، لیکن بہرحال ریگولر سطح پہ جو ہے اس کو ریویو کرنا چاہیے، دوبارہ اس کو نظر ثانی اس کی ہونی چاہیے تاکہ جو ریلیونٹ چیزیں ہیں وہ باقی رہیں اور ارریلیونٹ چیزیں جو نکل جائیں اس میں سے. ان دس وے اٹ کین بی کنسیڈرڈ اے لائیو ڈاکیومنٹ، اس طرح یہ جو ہے ایک زندہ جو ہے دستاویز تصور کیا جائے گا. اٹ از گڈ پریکٹس ٹو ریویو پالیسی آن ریگولر بیسس، یہ ایک اچھی پریکٹس ہے کہ ٹائم ٹو ٹائم جو ہے ریگولرلی پالیسی کو ریویو کیا جا سکتا ہے. فار ایگزامپل اینولی، عموماً طور پہ ہم سالانہ جو ہے پالیسی ریویو کی جاتی ہے. however there are other circumstances which could give raise review such as technological organizational اور legal changes. اور لیکن کچھ حالات ایسے بھی ہو سکتے ہیں جس میں آپ کو جو ہے پالیسی پہ نظر ثانی کرنی پڑ ہی سکتی ہے، اس کو ریویو کرنا ہی پڑ سکتا ہے. مثلاً ٹیکنالوجی کی جدت یا تبدیلی، آرگنائزیشنل اور لیگل چینجز. اگر فرض کریں ایک کمپنی کا جو ہے جس آدمی نے پالیسی سائن کی تھی ہائی مینجمنٹ، وہ مینیجر ہی چلا گیا ہے، اس نے وہی نکل گیا، یا کچھ قانونی چارہ جوئی کے تحت جو ہے وہ چینجز اس میں پھر لائی جاتی ہیں. اس کے علاوہ سالانہ ریویو کے علاوہ بھی دا aim of the review is to make sure that the policy is up to date and accurate. جو ریویو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو پالیسی ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ ہے اور صحیح ہے. The date of the last review should be recorded on the policy document to identify how current are they.
تو جو ہماری ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی پالیسی ہے کیا ہے، اس پہ جو ہے ریویو ڈیٹ ڈالی جائے تاکہ پتہ چلے کہ یہ ہماری جو ہے کرنٹ پالیسی ہے اور یہ اپ ٹو ڈیٹ ہے۔ اچھا جی آگے بڑھتے ہیں۔ ڈیفینیشن میں دیا گیا جی پرمٹ ٹو ورک۔ پرمٹ ٹو ورک کیا ہے؟ A formal documented safety procedure forming part of a safe system of work۔ یہ ایک فارمل ایک دستاویز ہے جو کہ ہمیں کیا کرتا ہے کہ فارم کرتا ہے، ان پروسیجر کو بناتا ہے کہ ایک کام کو سیف طریقے سے کیا جائے، which ensure that all necessary action are taken before، جو کہ یہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ وہ تمام جو ضروریات ہیں، ایکشن ہیں جو لیے گئے ہیں کام کرنے سے پہلے، ڈیورنگ اینڈ آفٹر پارٹیکولرلی ہائی رسک ورک، کام کرنے کے دوران اور کام کرنے کے بعد، جو ہائی رسک ورک ہے، جو ہائی رسک کام ہے اس کے بعد، مطلب ہائی رسک کے کام کرنے سے پہلے، کام کے دوران اور یا بعد میں جو ہیں وہ جو اسپیسیفک جو ضروری ایکشن ہیں، وہ حفاظتی اقدامات وہ لیے گئے ہیں۔ وی ول کور پرمٹ ان مور ڈیٹیل ان ایلیمنٹ 3۔ تو ایلیمنٹ 3 میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے ورک پرمٹ کو ہم پڑھیں گے۔ تو ورک پرمٹ کیا ہے؟ آسان الفاظ میں کہ یہ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جو کہ ہمیں ایک سیف سسٹم آف ورک جو ہے کو یقینی بنانے کے لیے اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ہم نے ایک کام جس میں خطرہ ہے اس کے لیے ہم نے ضروری اقدامات کیے ہیں کام کرنے سے پہلے، کام کے دوران اور کام کرنے کے بعد۔ اچھا جی آگے ہے ٹاپک فوکس، جنرل ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ ارینجمنٹ۔ جو ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے جو جنرل ارینجمنٹ ہے اس میں کیا کیا شامل ہے؟ تو جی کیرنگ آؤٹ رسک اسسمنٹ، رسک اسسمنٹ کرنا، آئیڈینٹیفائنگ اینڈ سپلائنگ ہیلتھ اینڈ سیفٹی انفارمیشن، کیا کرنا ہے؟ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کہ جو انفارمیشن ہے وہ سپلائی کرنا اور اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا، اس کو پہچان کرنا اور اس کو آگے پہنچانا۔ انسٹرکشن اینڈ ٹریننگ، اور ہدایات اور جو ٹریننگز ہیں ان کو۔ ایکسیڈنٹ اینڈ نیئر مس رپورٹنگ، اگر کوئی حادثات ہوتے ہیں یا نیئر مس ہوتے ہیں، نیئر مس وہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے جو ایکسیڈنٹ ہو جائے لیکن کسی کو جانی مالی نقصان یا ماحول کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اس کو نیئر مس بولتے ہیں۔ ریکارڈنگ اینڈ انویسٹیگیشن، ان کو ریکارڈ کیے جائے اور انویسٹیگیشن کیے جائیں۔ کنسلٹیشن ود دا ورکر آن دا ہیلتھ اینڈ سیفٹی میٹرس، اور ورکرز کے ساتھ کیا ہے جی صلاح مشورہ کرنا ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے میٹرز پہ، معاملات پہ۔ ڈیولپنگ سیف سسٹم آف ورک اینڈ پرمٹ ٹو ورک سسٹم ٹو کنٹرول ہیزرڈ، اور کیا کرنا ہے جی سیف سسٹم آف ورک جو ہے ڈیولپ کرنا ہے، پرمٹ ٹو ورک سسٹم جو ہے بنانا ہے۔ ویلفیئر اینڈ فرسٹ ایڈ پروویژن، ہم نے کیا کرنا ہے جی ویلفیئر اور فرسٹ ایڈ پروویژن کرنا ہے۔ ہاؤس کیپنگ، ویلفیئر کا مطلب ہے کہ ورکرز کو بنیادی ضروریات دی گئی ہیں جیسے کہ ریسٹ ایریا، ٹوائلٹ، ہینڈ واش ایریا، یہ جو ہیں یہ کیا ہے؟ یہ سب ویلفیئر ہوتے ہیں۔ فرسٹ ایڈ جو ہے اگر جو سائٹ آفس ہوتے ہیں یا جدھر وہ لوگ کام کرتے ہیں فیکٹری وغیرہ، وہاں پہ کیا ہے یا ورک پلیس جو ہے وہاں پہ ان کو فرسٹ ایڈ دیا جائے، اگر معمولی چوٹ یا کوئی بھی حادثہ ہو جائے تو وہاں پہ فرسٹ ایڈر اور فرسٹ ایڈ موجود ہونا چاہیے۔ ہاؤس کیپنگ، صفائی ستھرائی کا خیال۔ فائر سیفٹی اینڈ پریونشن، اور آگ سے بچاؤ اور فائر فائٹنگ کا جو ہے انتظامات ہونے چاہیے۔ ایمرجنسی پروسیجر، اگر ایمرجنسی ہو جائے تو اس صورت حال میں ہم کیا کرنا ہے، ایمرجنسی پلان ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ کمیونیکیشن آف دا ہیلتھ اینڈ سیفٹی میٹرس، جو ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے جو معاملات ہیں اس کو کمیونیکیٹ کیے جائیں، انکلوڈنگ ہیزرڈ اینڈ کنٹرول میجرس، اور اس کے علاوہ اس میں شامل کیا ہو جی ہیزرڈ جتنے بھی خطرات ہیں اور جو وہاں خطرات سے بچاؤ کے جو طریقے ہیں وہ کمپلائنس مانیٹرنگ انکلوڈ آڈیٹنگ آف سسٹم بٹ آلسو انشورنگ ورک پلیس پیرامیٹر، اور کیا ہے جی کہ مانیٹرنگ ہونی چاہیے، آڈٹ ہونا چاہیے، چیکنگ ہونی چاہیے سسٹم کی، لیکن ورک پلیس کے جو پیرامیٹر ہیں اس کے ساتھ ایگزامپل جو دیا انہوں نے نوائز ٹو اسیس دا افیکٹونیس آف دا ارینجمنٹس، تاکہ ورک پلیس اور جو یہاں پہ ارینجمنٹس جو بتائے گئے ان کا آپس میں موازنہ کر کے چیکنگ ہوتی ہے جی۔ آگے ہے جی ٹاپک فوکس میں جی سرکمسٹانسز دیٹ مائٹ ریکوائر اے ریویو آف پالیسی،
وہ والے حالات جس میں ہمیں ایک پالیسی کی ریویو کرنی پڑ سکتی ہے، وہ کون سے حالات ہیں؟ تو وہ حالات جو ہیں ہمیں بھی بتا رہے ہیں ادھر، وہ کون سے حالات ہو سکتے ہیں جس میں ہم کو ریویو لینا پڑ سکتا ہے ہمارے سیفٹی کی پالیسی کی. ٹیکنیکل چینجز، تکنیکی تبدیلیاں، انٹروڈکشن آف نیو پلانٹ اور پروسیس. اگر ہماری فیکٹری میں یا ادارے میں کام کرنے والی جگہ میں ایک نیا پلانٹ اور ایک نیا مشین آ جاتا ہے تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے ہمیں پالیسی میں تبدیلی کرنا پڑے. ہو سکتا ہے پہلے ہمارے ادارے میں جو ورکرز ہیں ہاتھ سے کام کر رہے تھے ابھی مشین سے کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے پروسیس چینج ہو گیا، مشین ٹیکنالوجی چینج ہو گئی، تو یہاں پہ ابھی پالیسی جو پہلے ہاتھ سے کام کرنے کی تھی ابھی وہ مشین سے ہو جائے گی. تو مشین سے کام کرنے کے اپنے خطرات ہیں اور ہاتھ سے کرنے کے اپنے ہیں، تو وہ تبدیلی اس وجہ سے آنی پڑے گی. آرگنائزیشنل چینجز، اور اگر ادارے میں لوگوں کی تبدیلیاں آ گئی، ٹھیک ہے، چینجز ٹو دا کی پرسنل سچ ایز سی ای او، ایم ڈی سی ای او وغیرہ، وہ لوگ بدل جاتے ہیں جنہوں نے اکثر جو ہے پالیسیز پہ سگنیچر کیے ہوتے ہیں. ہائر مینیجر کی تبدیلی کے بعد بھی اکثر جو ہے چینج کرنا پڑتا ہے پالیسیز کو. اچھا جی، مینجمنٹ اسٹرکچر آف دا آرگنائزیشن، ہو سکتا ہے آرگنائزیشن کا جو اسٹرکچر ہے، جو مینیجرس کا اسٹرکچر ہے وہ بدل جائے اس صورت حال میں بھی. لیگل چینجز، قانون بدل گیا، ہے. پہلے پالیسی جو ہے تھی وہ ڈفرینٹ تھی قانون کے حساب سے، ابھی قانون نے ڈفرینٹ ہو گیا تو ڈفرینٹ پالیسی اپنائی جائے گی اس کی وجہ سے. اگر تو بھی ہم کو بدلنا پڑے گا، چینجز کرنے پڑے گی. سچ ایز انٹروڈکشن ٹو نیو لیجسلیشن اپلیکیبل ٹو دا آرگنائزیشن، جیسا کہ ایک نیا قانون آ جائے اور وہ ادارے پہ اثر انداز ہوتا ہو. چینجز ان دا ٹائپ آف ورک دیٹ دا آرگنائزیشن ڈز، جیسا کہ کام میں تبدیلی آ جائے جو ایک آرگنائزیشن ایک ادارہ کرتا ہے. وین ورک ارینجمنٹ چینج، جب ورک کام کرنے کے جو ارینجمنٹس ہیں وہ بدل جائیں. ویئر این آڈٹ انویسٹیگیشن اور رسک اسسمنٹ سجیسٹ دیٹ دا پالیسی از نو لانگر افیکٹو. اگر آڈٹ ہو جائے، رسک اسسمنٹ ہو جائے، وہ بول دیں کہ بھائی آپ کی جو ہے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے جو پالیسی ہے وہ افیکٹو نہیں ہے، اس کو بدلنا چاہے تو اب بھی بدلا جاتا ہے. وین ریکویسٹ میڈ بائی تھرڈ پارٹی سچ از این انشورنس کمپنی اور کلائنٹ، اور اگر ریکویسٹ پالیسی میں بدلی کرنی پڑے اس کی وجہ سے تھرڈ پارٹی، مثلاً انشورنس کمپنی یا آپ کا جو کلائنٹ ہے اس کی وجہ سے. اچھا جی، آگے جی، فالوئنگ انفورسمنٹ ایکشن، آپ پہ اگر قانونی کارروائی کی گئی ہے اس کی وجہ سے. فالوئنگ کنسلٹیشن ود دا ورک فورس، اور آپ نے ورک فورس کے ساتھ رابطہ جو کنسلٹ کیا، مشورہ کیا، اس کی وجہ سے آپ کو ریئلائز ہوا کہ یار ہماری جو ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی پالیسی ہے اس میں چینجز کی ضرورت ہے، تب آپ نے کی ہے. چینج آف بلڈنگ، آپ نے ایک جو ہے بلڈنگ ہے جہاں پہ آپ کا کام چل رہا تھا وہ بدل دیا ہے. کیوں؟ ہر بلڈنگ کی اپنی ہیزرڈز ہوتے ہیں، اپنے ہی جو ہے رسک ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی. ورک پلیس اور ورک سائٹ، ہر ورک پلیس اور ورک سائٹ کے اپنے اپنے جو ہے رسک اور ہیزرڈز ہوتے ہیں، تو اس کی چینجز کی وجہ سے. آفٹر اے سرٹن اماؤنٹ آف دا ٹائم ہیز پاسڈ سنس دا لاسٹ ریویو، بولتے ہیں ایک عرصہ گزر گیا لاسٹ ریویو، مثلاً سالانہ اینول ریویو کامن پریکٹس، جو کہ ایک عام پریکٹس ہے، ہر سالانہ بنیاد پہ جو ہے ریویو کی جاتی ہے. تو آج ہم نے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی پالیسی اور آرگنائزیشن کے بارے میں پڑھا کہ آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے مینجمنٹ کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ آرگنائزیشن میں کیسے کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، پالیسی کیا ہوتی ہے. تو یہ آج ہم نے اپنا جو کورس ہے پورا پڑھ لیا، اور اس کے ساتھ جو ہے ہمارا آج یہ میکنگ دا مینجمنٹ سسٹم ورک جو ہے اختتام پہ پہنچا. 2.2 جو ہے ہم نے کمپلیٹ کور کر لیا اس ایک لیکچر میں. تو اگر چینل پہ نہیں ہوئے تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں. HSC ٹاک ہینڈل ہے @HSC Talk 4. بہت شکریہ، تھینک یو.